अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िरोज़ खान और उनकी एक्स वाइफ के दरमियान होने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि सोशल मीडिया पर आई। और सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने जाना कि कौन गलत है और कौन ठीक। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा से फ़िरोज़ खान के बारे में ये कहता आया कि कितना बड़ा स्टार जिसका पूरी दुनिया में नाम है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, वो कैसे चाहेगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मैं दुनिया भर में बदनाम हो जाऊं। और इसी वजह से मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि फ़िरोज़ खान ने जानबूझकर ये नहीं किया होगा, ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूं, उसे जानने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है कौन गलत है कौन ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि फ़िरोज़ खान का साथ दें, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अलीज़े सुल्तान का साथ दें। आप ये बात सुने और ख़ुद ये बताएं। फ़िरोज़ खान की एक्स वाइफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने बच्चों के सर्दियों के कपड़े, यूनिफॉर्म और इन चीज़ों के पैसे दे दें। अब ये बात मुझे आप बताएं कि एक एक्स वाइफ अपने उस शोहर के बारे में जो सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, और ज़्यादातर मुझे जहाँ तक खबरें मिलती हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने वालिद के पास होता है। जिस तरह से आपने देखा कि फ़िरोज़ खान की फ़ाइट थी, उस वक्त भी उस बच्चे को साथ भेजा गया। जब फ़िरोज़ खान कहीं बाहर शूट पर जाने लगे होते हैं, तब भी वो बच्चा अचानक से वहाँ पर आ जाता है घर में। अब आप देखें कि फ़िरोज़ खान जो है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई अपने बच्चों के कपड़े दे जाओ, अपने बच्चों के सर्दियों के। पहली बात ये है कि कराची में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है, ये तो मुझे ज़रा बता दें। कराची में अभी तक बहुत सारे घरों में पंखे चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर कौन से सर्दियों के कपड़े और यूनिफॉर्म। और मुझे ये बात बताएं कि जो बंदा अपने बच्चों के इतने पैसे दे देता हो मंथली, उसमें से एक यूनिफॉर्म नहीं आ सकता। आप मुझे बताएं कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म कितने का आ जाता है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। और एक वो माँ जो खुद भी पैसे कमा रही हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से पता नहीं कमाती है नहीं, लेकिन प्रमोशन से वो पैसे कमाती हैं, ठीक है, एड्स वो करती हैं। अपने बच्चे का एक यूनिफॉर्म लेने के लिए आप एक बड़े स्टार का नाम सोशल मीडिया पर लगाते हैं, सोशल मीडिया पर उसका नाम लिखा जाता है और उसको पॉइंट आउट किया जाता है। तो मुझे ये बताएं कि इसका मकसद क्या होगा। आप लोगों ने हमेशा से देखा होगा कि जब फ़िरोज़ खान के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा, उन पर तशद्दुद किया, बहुत सारे स्टार्स ने उनके खिलाफ बात की, बहुत सारे लोगों ने उनका कैरियर दबा करने की कोशिश की। मुझे एक बात बताएं कि अब जब ये चीज़ सामने आ रही है कि अलीज़े सुल्तान सोशल मीडिया पर आकर कभी लिखती हैं कि शादी करने से पहले देख लें कि जिस बंदे से आप शादी करने जा रहे हैं उसका दिमागी उसकी हालत कैसी है। और इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी चैट्स जो है ना, जहाँ पे फ़िरोज़ खान जाया करते थे एस्थेटिक, वो अपना कोई स्किन छिन का वो देखने के लिए, क्या ये जो एक्टर्स करवाते हैं, बहरहाल जहाँ वो जाया करते थे वहाँ पर किसी ने चैट लीक की और उन्होंने कहा कि फ़िरोज़ खान जब भी यहाँ आते थे तो उनका फ़ोन बजता रहता था। और जब वो फ़ोन उठाते थे, ज़ाहिर है कोई प्रोसीजर हो रहा है तो उस दौरान अगर वो फ़ोन उठा रहे हैं तो फ़ोन में से अगर आवाज़ बाहर आ रही है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड का बंदा बहुत ऊंचा बोल रहा है। और दूसरी तरफ उनकी एक्स वाइफ होती थी जो शोर कर रही होती थी कि बच्चों का ये कर दो, बच्चों का वो कर दो, तुम कर नहीं सकते। और इसी दौरान फ़िरोज़ खान भी फिर कहते थे तंग आकर के बच्चे मुझे वापस दे जाओ, ठीक है। ये जितनी भी चैट्स हैं ये मैं लगा दूंगा, आप देख लें। अब जब ये चीज़ें सामने आने लगी तो लोगों को ये अंदाज़ा होने लगा कि भाई देखें, जब एक इतने बड़े स्टार को इस तरह से टारगेट किया जाता है, इतने बड़े स्टार पर कीचड़ उछाला जाता है, तो उसके पीछे मकसद क्या होता है कि उसके दिमागी सुकून को तबाह किया जाए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी बताते हैं, इंडस्ट्री के लोग ये भी बताते हैं कि जब फ़िरोज़ खान को कॉल आती है तो फ़िरोज़ खान उस कॉल में इतना उलझ जाता है कि प्रॉपर अपने काम पर तवज्जो भी नहीं दे सकता। फ़िरोज़ खान का फ़ोन बजता रहता है और उस पर अलीज़े का नंबर आता रहता है। अब जो लोग ज़ाहिर है शुरू से काम कर रहे हैं, साथ में होते हैं, वो देखते हैं कि अलीज़े की कॉल आ रही है तो फ़ोन देखें, फ़ोन की स्क्रीन पर तो कॉल आती है, सबको नज़र आ जाता है। और जब बार बार कॉल आती है और फिर वो उठाता है और फिर बंदा कॉल सुनते हुए बाहर कहीं जाता है और फिर वो गुस्से से वो भी बोल रहा होता है, आगे भी बोल रहा होता है, तो मुझे ये बताएं कि शूट पर, सेट पर किस किस को ये बात नहीं पता चलेगी। वो कहते हैं कि कभी भी सेट पर ऐसा नहीं होता कि अलीज़े की कॉल्स बार बार ना आती हों, ठीक है।
اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب فیروز خان کو کوئی بڑا پروجیکٹ ملتا ہے اور وہ شوٹ پر جاتے ہیں تو بچہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں مطلب ان کی دماغی حالت اس طرح کی جا رہی ہے کہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہوتے اپنے آپ کو یا تو وہ پاگل ہو جائیں گے یا وہ شوبز انڈسٹری سے غائب ہو جائیں گے یا پھر وہ کہیں دور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یا آپ کو نظر آئے گا کہ فیروز خان ایک بار پھر سے, اب ظاہر ہے روزانہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, روزانہ ایکس وائف کی کال آ رہی ہے, تو رہنے والی جو وائف ہے وہ کیا کرے گی. اب وہ انہوں نے کیا کیا, ڈاکٹر زینب نے کیا کیا, ڈاکٹر زینب نے یہ کیا کہ بھائی انہوں نے ایک پوسٹ لگائی, وہ انگلش ہی سی, میں تو اردو ہی دستا. اچھا, وہ یہ لکھتی ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے لکھ رہی ہیں, دنیا میں لوگوں میں آ کر یہ بات ظاہر کر رہی ہیں کہ بھائی سردیوں کے کپڑے, یونیفارم, یہ چیزیں دے جاؤ. آپ یہ بات ڈائریکٹ بھی کہہ سکتی ہیں کیونکہ صبح شام آپ سے بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ فیروز خان کو جینے دو, ان کی فیملی کو جینے دو. اور آپ کبھی اپنے فادر کے نمبر سے فون کرتی ہیں, کبھی اپنے بھائی کے نمبر سے فون کرتی ہیں, اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اس کی مینٹلی حالت اتنی زیادہ تم نے ڈسٹرب کر دی ہے کہ وہ ٹھیک سے نہ تو گھر پہ رہ پا رہا ہے, نہ وہ کوئی کام کر پا رہا ہے. کیا چاہتی ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جب وہ بھی پبلکلی آ کے لکھتی ہیں تو پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ علیزے اگر تم باز آ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ میں تمہارے سارے پول کھول کے رکھ دوں گی, میں وہ ساری باتیں بتا دوں گی جو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں اور وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی. اب یہ گھر کی لڑائی جب باہر آتی ہے تو پھر مجبوراً ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. دیکھیں, گھر کی لڑائی گھر میں ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. گھر کی لڑائی گھر میں ہے, گھر میں ہی سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے, گھر میں ہی سب کچھ ٹھیک کیا جا رہا ہے, بڑے بیٹھ کے بات کریں, تو ہم جیسے لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے گھر کی بات کرنے کی. لیکن جب اب ہم بات ہی سیلیبریٹیز پر کرتے ہیں, بڑے ایکٹرز پر کرتے ہیں, اور بڑے ایکٹرز چاہتے ہیں کوئی بھی ہو, ان کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو, اگر ہم کسی پر بات نہیں کرتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ یار میرے پہ یہ وقت آیا تم نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, جب یہ بات, اب یہ کب سے معاملہ چل رہا تھا, لیکن بہت زیادہ جب ہائپ بنتی ہے تو مجبوراً اس کو ان لوگوں کو بتانا پڑتا ہے جو فیروز خان کے چاہنے والے ہیں, جو علیزے کے چاہنے والے ہیں. دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ صرف فیروز خان کے چاہنے والے ہوں گے, علیزے کے بھی چاہنے والے ہوں گے. اور بات یہ ہے کہ دونوں کو ہی اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے. اب جب یہ باتیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں نا, تو دنیا کیا کہتی ہے وہ اب آپ کے سامنے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فیروز خان خرچہ دے رہا ہے, اگر فیروز خان اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے, اگر فیروز خان کہتا ہے کہ بچے مجھے دے دو میں پال لوں گا, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پبلک میں آ کر سوشل میڈیا پر آپ کوئی پوسٹ لگاتی ہیں ان کے خلاف, تو مجھے یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا اس کے پیچھے کیا مقصد آپ کو لگتا ہے. اب یہ سب کچھ کھل کھلا کر آپ سب کے سامنے آ گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیروز خان یا پھر کوئی بھی انسان جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے, اور کوئی یہ بھی بتائے کہ فیروز خان کی والدہ کو گالیاں نکالتی تھی, فیروز خان کو گالیاں دی جاتی تھی, بچوں کے سامنے فیروز خان پر ہاتھ تک اٹھایا جاتا تھا, مجھے یہ بتائیں کہ پھر مرد کیا کرے گا. اب کوئی بڑا سٹار آ کر سامنے نہیں کہے گا کہ میری بیوی مجھے مارتی تھی یا اس طرح کی. اب جب یہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ یہ کچھ بھی ہوتا تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیسے یہ رشتہ چل سکتا تھا. یہ ذرا آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. لیکن میں پھر بھی آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا, علیزے وہ بھی ایک عزت دار گھرانے سے ہیں, ان کو بھی اپنی عزت کا, اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. فیروز خان کو بھی اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے. وہ ٹائم پر ہی یہ سب کچھ کر دیں تو بہتر ہے. اگر وہ بھی ڈیلے کریں گے تو لڑائی جھگڑا بڑھتا رہے گا اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ان کا تماشا بنتا رہے گا. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اگر سمجھیں گے تو آپ کے اپنے لیے فائدہ ہے, ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں. خیر, چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف. وہ بات کرتے ہیں شمون عباسی اور ان کی بیٹی انزلہ عباسی کے درمیان ہونے والی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی. سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور انہی باتوں پر لوگ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو اصل بات نہیں پتا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. جویریہ عباسی شمون عباسی کی وائف تھی, ان کے ساتھ ان کی زندگی کے بہت سارا ٹائم گزرا, لیکن آخرکار ان دونوں کی نہیں بنی اور ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی. شمون عباسی, اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت ساری شادیاں کی. شمون عباسی نے ہمایمہ ملک کے ساتھ بھی شادی کی, فیروز خان کی بہن کے ساتھ بھی. ان کا بھی شاید ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا, ان کو بھی دکھ ہوں گے شمون عباسی سے. شمون عباسی کہتے ہیں کہ ان سب کو بہت زیادہ جلدی تھی امیر ہونے کی, اور اسی وجہ سے ہماری لڑائی ہوتی تھی. ان سب کو یہ سب کچھ چاہیے تھا جو آج میرے پاس ہے, بڑی گاڑی, بڑا گھر, یہ سب کچھ.
لیکن میں کہتا تھا کہ وقت کا انتظار کریں. اب ان ساری باتوں میں نا باریکیاں بہت ساری ہیں کہ ان کو بہت جلدی تھی یہ سب کچھ پیسہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کا. مطلب ان کا ایک الزام بھی لگ رہا ہے جس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت جلدی تھی یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ راستہ کوئی غلط ہوگا جس کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہوگی, یا پھر وہ کہتے ہوں گے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے کچھ کریں اور ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو, بڑا گھر ہو, یہ ساری باتیں. لیکن اصل جو بیٹی اور باپ کے درمیان کنٹروورسی چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ آج سے کچھ دن پہلے ان کی بیٹی نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک انٹرویو میں کہا کہ میں بچپن میں اپنے والد کو ولن کا کردار کرتے ہوئے دیکھتی تھی, تو میں چاہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر اپنے والد جیسی بنوں گی. لیکن جب میں بڑی ہوئی تو میں نے اپنے والد سے نفرت کرنا شروع کر دی, اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے والد جیسی کبھی نہیں بننا چاہتی. میرے والد ہمیشہ غیر حاضر رہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جب میں رکھوں گا نا, تو کیونکہ آپ کو ان چیزوں سے سیکھنے کو یہ ملے گا کہ آپ کی فیملی میں بھی بہت سارے ایسے رشتے ہوں گے جو الگ ہو رہے ہوں گے یا الگ ہونا چاہتے ہوں گے, تو ان کو یہ باتیں بتانی ہے کہ بچے بڑے ہو کر کیا کہیں گے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے والد ہمیشہ سے غیر حاضر رہے. اب شبون عباسی نے کیا کیا, اپنی بیٹی کے ساتھ شروع سے لے کر اب تک کی جتنی بھی تصویریں تھیں وہ ساری سوشل میڈیا پر لگائیں اور اس پر لکھا ایبسنٹ فادر, ایبسنٹ فادر. اب وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے یوں لگا کہ شبون عباسی تو حاضر تھے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سال میں کبھی ایک بار ملتے ہوں, اپنی بیٹی کے ساتھ تصویر بنا لیتے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ مہینے میں ایک بار ملتے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی سے کبھی کبھار ملتے ہوں, اور وہ تصویریں انہوں نے سیو رکھی. اور آخر کار آج کے اس موقع کے لیے کہ جب کبھی مجھ پر یہ اعتراض کیا جائے گا, جب یہ بچی بڑی ہوگی اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا باپ تو کبھی تم سے ملنے ہی نہیں آیا, جس طرح سے نشو جو ہیں وہ کہتی تھی کہ صاحبہ کا والد کبھی بھی ملنے نہیں آیا, کبھی دیکھنے بھی نہیں آیا. وہ یہ کہتے ہیں, ربانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے صاحبہ سے ملنے کے لیے آتا رہا, کوشش کرتا رہا, لیکن انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سے ملنے ہی نہیں دیا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا, جب شبون عباسی ان تصویروں کو لگا رہے تھے تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں ملنے آتا رہا ہوں بیٹا, آپ کو یاد نہیں ہے. اب جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو بچے جو ہیں وہ عدالت جو ہے وہ بچے ماں کو دے دیتی ہے. جب بچے ماں کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے عدالت کہتی ہے کہ باپ جو ہے وہ مہینے میں ایک بار مل پائے گا. ذرا غور کریں کہ باپ جو ہے وہ مہینے میں ایک بار مل پائے گا, اور وہ بھی کمرہ عدالت میں, یا پھر اس کو ٹائم ملتا ہے کہ صبح سے شام آپ بچہ لے جائیں اور واپس دے جائیں. وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے. لیکن اگر ماں یہ بات نہیں مانتی, جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے تب تک وہ بچہ جو ہے وہ صرف عدالت میں ہی ملے گا. یہ ایک باپ سے پوچھیں کہ اس پر کیا بیتی ہے جب اس کو یہ جملہ سننا پڑتا ہے. اس دوران باپ کیا کرتا ہے, باپ کہتا ہے کہ پھر مفتی طارق مسعود کی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے بچے تھے, بیوی لے گئی اور اب وہ ملنے نہیں دیتی. تو میں نے کہا روتے کیوں بھائی, شادی اور کرو, اللہ اور دے دے گا. پھر دوسرا حل یہ ہوتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے اس کو اللہ اور اولاد دے دیتا ہے, اور پھر اس اولاد کے لیے اس اولاد کے ساتھ وہ مگن ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اللہ صبر دے ہی دیتا ہے, اور جب صبر دے دیتا ہے تو پھر ماں کیا کرتی ہے, ماں یہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ دیکھا ہے, تمہیں کبھی ملنے نہیں آیا, تمہارے باپ نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں, تمہارے باپ نے تمہاری کبھی قدر نہیں کی. اب بچہ جو معصوم ہوتا ہے تو وہ تو بالکل فریش دماغ, اس کے دماغ میں کوئی جھنجھٹ کوئی رولا نہیں ہوتا, اس کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور وہ پھر سوچتا ہے ہاں واقعی میرا باپ تو بہت برا تھا, میرا باپ تو غصے والا تھا, میرا باپ تو ایسا تھا. یہ میں کوئی جویریہ باسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایک جنرل بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس باپ برا تھا. اب باپ نے کیا کیا جی, وہ ساری چیزیں شو کر دی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ میں تو ملنے جاتا تھا بیٹا, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ایبسنٹ ہوں. مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, جب آپ کے بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں, اور ماں کہتی ہے کہ اگر بچوں سے ملنا ہے, ماں کہتی ہے اگر بچوں سے ملنا ہے تو عدالت کے تھرو ملو, عدالت کے پاس جاؤ. جب معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے, کورٹ میں چلا جاتا ہے, جب آپ کی عزت کی دھچیاں اڑ جاتی ہیں, آپ روز کورٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ کا خرچہ ہو رہا ہے, وکیلوں پر ہو رہا ہے, تو بہتر کیا پھر لگتا ہے, اس کو شادی کر لینی چاہیے یا اسی طرح سے کورٹ میں خوار ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر دینا چاہیے. اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ذرا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور دوسرا
ان دونوں کی جو کنٹروورسی ہے اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انزلہ آپ کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے، ماس نالوں نو جدا نہیں ہو سکتا. یہ جو ناخن ہے اور یہ سکن ہے نا، ہمیشہ ان کا تعلق رہتا ہے، اور ماں باپ کا تعلق بھی ایسے ہی رہتا ہے، بہن بھائیوں کا تعلق بھی ہمیشہ سدا ایسے ہی رہتا ہے. چاہے آپ نہ بولیں، کچھ نہ کریں، لیکن جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. آج آپ اپنے والد سے ناراض ہیں، لیکن خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کل آپ کے والد کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کو کچھ ہوتا ہے تو میں شاید مکس کر گیا ہوں، میں کہیں اور کھو گیا تھا. اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کے والد کو بہت تکلیف ہوگی، اور اللہ نہ کرے آپ کے والد کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ پرانی رنجشوں کو دور کر کے اپنے والد کو اپنے گلے سے لگائیں، اور والد بھی دل بڑا کریں اور اپنی بیٹی کی تمام تر ان چیزوں کو اگنور کریں، باقی کی زندگی اچھی گزاریں. کیونکہ زندگی میں خطا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بچوں کے رشتے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں. غلطیوں کو اگنور کر کے ایک دفعہ اچھے سے جینا دیکھیں، جی کر دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. خیر چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف بات کرتے ہیں. ایک اور ایسی ہی خبر کے بارے میں جس میں والدین کو بہت زیادہ چوکس ہونا پڑے گا اور ان کو سننا پڑے گا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ جب وہ لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں. ثانیہ مرزا آپ کو پتہ ہے انڈیا کی بہت بڑی ٹینس کی پلیئر، بہت بڑی سٹار، اور ان کی شادی ہوئی تھی شعیب ملک کے ساتھ. یہ مجھے کوئی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. آپ جب ان دونوں کے درمیان طلاق ہوتی ہے، طلاق بلکہ شعیب ملک دیتے نہیں ہیں، وہ خلا لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے. اب جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو دونوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے. دونوں پر نہیں بلکہ صرف شعیب ملک پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ثنا جاوید پر. اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نکاح میں ہوتے ہوئے یہ حنیف صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کے منہ سے میں سن رہا تھا کہ نکاح میں ہوتے ہوئے ثنا جاوید نے یہ کیا، مطلب انہوں نے شعیب ملک کے ساتھ اپنا ریلیشن بنایا. بہت ساری باتیں میں نے ان کی سنی. خیر جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور میرے سامنے فرح کا وہ انٹرویو آیا جس میں وہ ثانیہ مرزا سے پوچھ رہی تھی کہ سنگل مدر کیسے، جو ایک ماں ہوتی ہے باپ کے بغیر وہ بچوں کو کیسے پالتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس بات پر بڑا ایموشنل ہوتی ہیں، بتاتی ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، کس طرح سے ماں جو ہے وہ بچے کو باپ کے بغیر پالتی ہے. فرا اٹھ کر جاتی ہیں، ان کو گلے لگاتی ہیں، اور بڑا ان کو نا یہ ایک سین بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سین بنایا جاتا ہے. ویسے اگر سچی اور حقیقت بات کریں تو ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی جب سے شادی ہوئی ہے تو ثانیہ مرزا اکیلے رہ رہی ہیں اور شعیب ملک اکیلے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کبھی انڈیا چلی جاتی ہیں، یہ پاکستان آ جاتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد جب ان کا ملنے کا دل کرتا ہے تو یہ دبئی میں چند دن ساتھ گزار لیتے ہیں. تو یہ کتنا ایموشنل اور اس طرح کی چیزیں دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ دیکھیں جب سے اب دونوں کی شادی ہوئی ہے، نہ آپ پاکستان رہنے اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہیں، نہ آپ پاکستان میں شوہر کے ساتھ رہی ہیں، نہ شوہر جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ اور اپنے کیریئر کو چھوڑ کر دبئی میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ انڈیا میں جا کے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں اپنی باؤنڈریز پہ اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے ریلیشن نبھا رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن نبھاتے نبھاتے ایک بندہ جو ہے وہ سلیبریٹیز میں رہ رہا ہے، پاکستان میں، دبئی میں، دنیا بھر میں جا رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا بھائی، وہ کہیں نہ کہیں ٹانکے مارتا رہے گا. غلط بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک بات ہے، لیکن بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے نا. اور بیوی انڈیا کے شوز میں جا رہی ہے، وہاں کے پروگرامز کر رہی ہیں، اور اب وہ کہتی ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ماں کو اکیلے بچوں کو پالنا. تو کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے شوہر کو، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے بہت محبت کی ہے، بے مثال کمال محبت، عشق کیا انہوں نے، پوری دنیا کو اپنا مخالف بنا کر، انڈیا پوری کو اپنا مخالف بنا کر انہوں نے شعیب ملک سے شادی کی ہے. تو یہ واقعی عشق تھا، یہ محبت تھی. لیکن اب آپ آ کر یہ بات کہتی ہیں کہ اکیلے ماں کو بچے پالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ رہنا تھا. پاکستان میں آپ کو رہنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن شعیب ملک کو انڈیا میں جا کے رہنے کے لیے بہت سارے مسائل تھے. ٹھیک ہے، اب دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دبئی میں ملا کریں گے. تو یہ کون سی شادی ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں. اور پھر جب اس دوران جب بیوی اپنے شوہر سے دور رہتی ہے اور اس کا پھر کہیں اور معاملہ سامنے آتا ہے، یہ بھی غلط ہے. میں اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کسی کی بیوی کے ساتھ ریلیشن بنائیں، اس کو ڈائیورس دلوائیں اور پھر شادی کر لیں، یہ سب کچھ کریں، ایسا ویسا کریں. اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، لیکن اگر
नहीं हुआ, ये जो भी था सना जावेद के साथ, अब तो उनकी वो वाइफ है, अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोग ये कहते हैं कि साथ में रहना था ना, शौहर को इतना ढीला छोड़ा क्यों था आपने। आपको क्या लगता है कि अब ये दुख और ये रोना जायज़ है? जब शौहर था उस वक्त कदर नहीं की, शायद शोएब मलिक ने भी ना की हो। शोएब मलिक भी चीटर और इस तरह से लोग कहते हैं कि वो बहुत जगह उनके चर्चे और किस्से बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ लोग कहते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अब सानिया मिर्ज़ा का ये दुख बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये सारी जितनी बातें हैं, अल्लाह की कसम किसी पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि ये मियाँ बीवी के रिश्ते देखें, औलाद अपने माँ बाप के रिश्ते देखें, और उनको ये बात समझनी चाहिए हमें ज़रूरत नहीं है हम आग लगाएं, हमें ज़रूरत है कि किसी को मिलाएं आपस में। हमें ज़रूरत ये है कि कोई हमारी बात से अपने बाप के साथ मिल ले या बीवी के साथ राज़ीनामा कर ले, या फिर वो इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी को तमाशा बनाएं। ये गलत है। शायद हमारी बातें किसी के दिमाग में पड़ जाएं तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी संवर जाए। और कभी भी हम किसी एक बंदे का साथ नहीं देंगे, जो ठीक होगा उसका साथ देंगे, चाहे वो फ़िरोज़ हो, चाहे वो अलीज़े हों, चाहे वो शमून अब्बासी हो, कोई भी हो। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।